अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर के साथ और मैं हूं आपकी मेजबान तबस्सुम शेख। नाज़रीन, हवा की बेटी को एक बार फिर ज्यादती का निशाना बनाया गया। आपको बताऊं कि मुल्तान से कराची जाने वाली जिक्रिया एक्सप्रेस में खातून के साथ इज्तिमाई ज्यादती का भयानक केस सामने आया है। ऐसे कई वाकयात हो चुके हैं, खवातीन और बच्चियों के साथ ज्यादती के केसेस सामने आए। ये मुआशरा किस तरफ जा रहा है? बच्चियों के साथ ज्यादतियां हो रही हैं, खवातीन के साथ ज्यादती हो रही, लेकिन उसकी सुनवाई कोई नहीं हो रही। मुल्जिमान जो है वो फरार हो जाते हैं और मुल्जिमान अपनी कार्रवाई करने के बाद भाग जाते हैं और बच्चियां अपने आप को गैर महफूज समझती हैं। वालिदैन बच्चियों को नहीं निकालते क्योंकि उनको ये डर रहता है कहीं कोई अगवा ना कर ले और उनके साथ खुदा ना ख्वास्ता कहीं कोई ज्यादती का वाकया ना पेश आए। ये एक इज्तिमाई ज्यादती हुई है जो कि जिक्रिया एक्सप्रेस में खातून के साथ इज्तिमाई ज्यादती का केस सामने आया है। और आपको ये बताऊं कि ऐसे कई वाकयात हो चुके हैं। अगर ज़ैनब वाक़े की बात की जाए तो ज़ैनब एक छोटी सी बच्ची थी जो कि 7 साला बच्ची थी, जिसके साथ ज्यादती का वाकया पेश आया और उसको मार दिया गया। उसके बाद जो है एक बहुत बड़ी स्टोरी डेवलप हुई और ये तमाम वाकयात जो है मुख्तलिफ तरीके से ये वाकयात हो रहे हैं और पे दर पे ये वाकयात हो रहे हैं। ये वाकयात रुक नहीं रहे और इस पे यकीनन एक टीम बैठनी चाहिए ताकि इन वाकयात को रोका जा सके, क्योंकि अगर ये वाकयात नहीं रुक सके तो हमारा मुआशरा किस तरफ जाएगा। हम अपनी बच्चियों को बाहर निकालने से गुरेज करते हैं, क्योंकि अगर बच्चियों को बाहर निकालेंगे तो हमें ये डर महसूस होता है कि कहीं कोई उनको अगवा ना कर ले, कहीं उनके साथ कोई ज्यादती का वाकया ना पेश आ जाए। और एक जो वालिदैन के ऊपर जो गुजरती है, अगर खुदा ना ख्वास्ता किसी बच्ची के साथ ज्यादती हो जाती है, अगर इस तरह का कोई सिनेरियो पेश आ जाता है तो यकीनन माँ बाप को बहुत तकलीफ फील होती है। किसी वालिद या वालिदा के यानी पेरेंट्स से पूछे कि उनको कितनी तकलीफ होती है कि अगर उनकी बच्ची के साथ ज्यादती हो जाए। तो ऐसे कई वाकयात जो है, अगर पंजाब की बात की जाए तो पंजाब में ऐसे वाकयात बहुत ज्यादा हो रहे हैं और इसकी यकीनन पंजाब हुकूमत को रोकथाम की जरूरत है। इस वक्त चैनल 6 के नुमाइंदे राना अख्तर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछ लेते हैं ये सिनेरियो था क्या। राना अख्तर, बता दीजिएगा इस तमाम वाकये की सूरत हाल कि वाकया रूनुमा कैसे हुआ? जी बिल्कुल, कुछ रोज कबल मुल्तान से कराची आने वाली बहाउद्दीन जिक्रिया एक्सप्रेस में अमले के 3 अफराद ने खतून के साथ मुबैना इज्तिमाई ज्यादती की। इस वाक़े की FIR थाना सिटी कराची में दर्ज कर ली गई थी। मुकदमे में टिकट चेकर जहद और आकब नामी शख्स को नामजद किया गया था। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने बहाउद्दीन जिक्रिया एक्सप्रेस में खतून से मुबैना ज्यादती के वाक़े का नोटिस ले लिया है। वजीर आजम की हिदायत पर रेलवे सिक्योरिटी के तरीकाकार में तब्दीलियां भी तजवीज की गई हैं। प्राइम मिनिस्टर स्ट्रेटेजिक रिफॉर्म्स की कमेटी ने तजवीज दी है कि लेडी रेलवे पुलिस की टीमें ट्रेन स्टेशनों पर तैनात की जाएंगी। ठीक है राना अख्तर, ये बता दीजिएगा कि इस तरह ट्रेन में यह वाकया हो जाता है, अमला कहाँ मौजूद था, लोग कहाँ मौजूद थे, कहाँ लोग थे जो इस तरह से इज्तिमाई ज्यादती हो जाती है किसी खातून के साथ? जब इन्होंने मुल्तान से इकोनॉमी का जो टिकट बनवाया था वो सीट पर बगैर बैठे उन्होंने सफर शुरू किया। जब रोड़ी के करीब पहुंची तो जो टिकट चेकर जहद था उन्होंने उनको जो बेंच है वो ऑफर किया, तो उसको एक ऐसी डब्बे में ले गया। वहां पर जाकर उन्होंने इनको ज्यादती का निशाना बना डाला। लेकिन इस पर हुकूमत पंजाब को चाहिए कि कोई अच्छी सी स्ट्रेटजी जो है वो तजवीज की जाए और उस पर अमल। तो राना तारिक, यहाँ ये सवाल बनता है कि एक खातून के साथ इज्तिमाई ज्यादती हो जाती है तो वहां क्या लोग मौजूद नहीं थे? क्या लोगों ने कोई मदद नहीं की? जी बिल्कुल, ट्रेन में तो बहुत सारे लोग सफर करते हैं, लेकिन जिस डब्बे में वो लेकर गया है वहां कोई मुसाफिर मौजूद नहीं था, इसलिए इन तो वो खातून जो है वो अकेले डब्बे में चली कैसे गई? उनको जब ऑफर किया गया कि आपको सीट देता हूं तो जो खातून है वो लालच में आकर, सीट की लालच में आकर वो उस डब्बे में चली गई, इसलिए ज्यादती का निशाना बन गई। ठीक है, ये राना तारिक ये बता दीजिएगा क्या इस हवाले से मुकदमा दर्ज हो गया है? जी बिल्कुल, जिक्रिया एक्सप्रेस का वाकया जो है वो नामजद 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुल्जिम जुहेब, जहद, आकब और वाकया सामने आने पर फरार हो गए थे। मुल्जिमान को समुद्री, जहानिया और शोरकोट से गिरफ्तार कर लिया गया है। ठीक है राना तारिक, ये बता दीजिएगा अब जो रेलवे इंतजामिया है उसने क्या स्ट्रेटेजी अपनाई है ऐसे वाकयात आगे रूनुमा ना हो?
جی بالکل، انہوں نے اسٹریٹجی بنائی ہے کہ لیڈیز ریلوے پولیس اسٹیشن کی ٹیموں ٹرین کے اسٹیشن پر تعینات کی جائیں گی اور خاتون مسافر کی رہنمائی اور سیکورٹی کے لیے سفر سہیلی موبائل ایپ لانچ کی جائے گی۔ اس کے علاوہ کہ پرنٹ شدہ ٹکٹوں پر ایپ ڈاؤن لوڈ کرنے کی ہدایت بھی کی گئی ہے، ایمرجنسی نمبر بھی پرنٹ ہوگا۔ جی ٹھیک ہے، ساتھ ساتھ یہ بتا دیجیے گا کہ اس وقت کیونکہ پنجاب میں واقعات زیادہ ہو رہے ہیں، پنجاب میں بچیوں کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے، تو پنجاب حکومت کہاں سوئی ہوئی ہے؟ جی پنجاب حکومت اس وقت اپنے کھیل میں مصروف ہے، ایک دوسرے کی کرسی چھیننے میں مصروف ہے۔ اگر یہ واقعہ دیکھ کر ان کو کوئی اچھی اسٹریٹجی حکومت پنجاب کو بنانی چاہیے تاکہ کسی کی بہن بیٹی بہو جو ہے بآسانی سفر کر سکے۔ ٹھیک ہے رانا طارق، یہ بھی بتا دیجیے گا کہ اگر ہم یہ اس حکومت کی بات کریں کہ یہ حکومت آئی ہے، لیکن پچھلی کئی حکومتوں میں ایسے واقعات رونما ہو چکے ہیں، تو ہم کسی ایک حکومت کو مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے۔ جی بالکل، جو بھی حکومت آتی ہے وہ اپنے باقی کام جو ہے وہ کرتی رہتی ہے، لیکن کسی عورت کی جو حفاظت ہے وہ کرنے میں مکمل طور پر پنجاب میں خاص طور پر وہ ناکام ہو جاتی ہے۔ یہ پتہ نہیں بھول جاتے ہیں کہ سب کے گھر میں ماؤں بیٹیاں بہنیں ہیں، تو اس لیے پنجاب حکومت کو چاہیے کہ کوئی اس کا اچھا حل نکال کر اس پر عمل کروایا جائے۔ ٹھیک ہے رانا طارق، یہ بھی بتا دیجیے گا اب ان خاتون کا کیا حال ہے جن کے ساتھ اجتماعی زیادتی ہوئی ہے؟ ان کے گھر والوں نے اس حوالے سے کوئی بات چیت کی؟ جی بالکل، گھر والوں کا کہنا تھا کہ ہمیں گورنمنٹ پنجاب کو چاہیے کہ ہمیں فوری انصاف فراہم کیا جائے اور ان ملزمان کو جلد سے جلد کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ ٹھیک ہے، ان ملزمان کو یقیناً جلد از جلد کیفر کردار تک پہنچایا جانا چاہیے، کیونکہ ایسے واقعات رونما ہو رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ یہ بتا دیجیے گا کہ ان خاتون کی عمر کیا ہوگی؟ اس خاتون کی جو عمر تھی تقریباً 27 سال، 26 سے 27 سال تھی۔ اس کی شادی پہلے شادی ہو چکی تھی، 1.5 ماہ ہوا تھا، اس کے شوہر نے اس کو طلاق دی تھی۔ ٹھیک ہے، وہ کراچی میں اورنگی ٹاؤن کی رہائشی تھی اور سسرال سے ملنے کے لیے مظفر گڑھ پہنچی تھی اور واپسی پر ذکری ایکسپریس کے ذریعے کراچی کے لیے روانہ ہوئی تھی۔ ملتان صحیح۔ سے ٹکٹ نہیں ملا، خاتون نے اکانومی کلاس کی ٹکٹ لے کر بنوا کر کو جو ہے کراچی کا سفر طے کیا۔ ٹھیک ہے رانا اختر، یہی بتا دیجیے گا کہ ان کے بچے کتنے ہیں ان خاتون کے، کیونکہ آپ نے یہ بتایا کہ وہ طلاق یافتہ خاتون تھیں۔ جی اس کے 2 بچے تھے، وہ جب سسرال گئی مظفر گڑھ میں تو وہ بچوں کو ملنے کے لیے ہی گئی تھی، وہ واپسی پر وہ اس حادثے کا شکار ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، واپسی پر اس حادثے کا وہ شکار ہو گئی۔ بہت بہت شکریہ رانا اختر، ہمارے نمائندے موجود تھے، چینل 6 کے نمائندے موجود تھے اور یقیناً وہ اس تمام صورتحال کو دیکھا، انہوں نے آنکھوں دیکھا، یعنی اس وقت انہوں نے اس کی پوری رپورٹنگ کی، اور یہ رپورٹنگ کا ہی نتیجہ ہوتا ہے۔ اس طرح کی جو رپورٹنگ ہوتی ہے وہ ایک مشکل رپورٹنگ ہوتی ہے، اور ایک ہمارے نمائندے نے ایک اچھی رپورٹنگ کی ہے اور اس کو جو ہے ایک صحیح طریقے سے اس بات سامنے آئی کہ واقعہ کیا تھا۔ ایک خاتون آئیں اور ان کو جو ہے الگ ڈبے میں لے جایا گیا اور ان کے ساتھ اجتماعی زیادتی کی گئی۔ تو یہ ایک المیہ ہے، یہ ایک ایسا المیہ ہے جس کو اب ختم ہونا چاہیے، کیونکہ اس طرح خواتین کے ساتھ زیادتی ہوگی، بچیوں کے ساتھ اگر زیادتی ہوگی تو یہ ہمارا معاشرہ کہاں جائے گا۔ اور ساتھ ساتھ آپ کو یہی بتاؤں کہ ان والدین کے اوپر جن کے ساتھ جو بچیاں، اگر ہم تو چلیں تھوڑے بڑے ہیں کیونکہ ہم سمجھدار ہیں، میچورڈ ہیں، ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی ہمیں بلا رہا ہے یا کوئی ہمیں کچھ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن جو چھوٹی بچیاں ہوتی ہیں ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ بیڈ ٹچ اور گڈ ٹچ کیا ہوتا ہے۔ تو ان کو اب یہ اویئرنس دی جانی چاہیے کہ بیڈ ٹچ اور گڈ ٹچ کیا ہوتا ہے۔ اگر اویئرنس نہیں دی گئی تو ان بچیوں کے ساتھ یقیناً جو ہے وہ زیادتی ہوتی رہے گی اور ان کو زیادتی کا نشانہ بنایا جاتا رہے گا اور یہ واقعات رونما ہوتے رہیں گے۔ اس کی روک تھام کے لیے یقیناً پنجاب حکومت کو اب کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ اگر یہ کوشش نہ کی گئی تو پے در پے یہ واقعات ہوتے رہیں گے۔ اسی تمام صورتحال پر بات کرنے کے اس وقت سماجی کارکن عالیہ سارم بنی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہے۔ بہت شکریہ میم۔ عالیہ صاحبہ، ایک اور واقعہ پیش آیا، ذکریہ ایکسپریس میں خاتون کے ساتھ اجتماعی زیادتی کی گئی اور یہ تمام سینیریو پیش آیا، بچیوں کے ساتھ ہو رہی ہے۔ آپ ایک سماجی کارکن ہیں، اس تمام سینیریو پر آپ کیا کہیں گی؟ دیکھیے، میری معلومات کے مطابق اس خاتون کو ریسنٹلی طلاق ہوئی تھی جی، اور وہ بچوں سے ملنے گئی تھی۔ جی،
تصور کیجئے کہ ہمارے معاشرے میں جہاں عورت کے لیے کہا جاتا ہے کہ طلاق یا خلا دونوں کا مسئلہ ہے، لیکن نقصان آپ دیکھیے گا کہ نقصان کس کا زیادہ ہوتا ہے؟ وہ عورت کا ہوتا ہے۔ معاشرہ پریشان کس کو زیادہ کرتا ہے؟ وہ ماں جس نے اپنے بچوں کو پیدا کیا، پالا پوسا، اس کے بعد وہ بچے اس کے طلاق کی صورت میں اگر علیحدہ ہو گئے تھے تو اگر وہ ان بچوں سے ملنے گئی تو کیا معاشرے نے اس کو سپورٹ کیا، یا جو اس کے پاس رہی صحیح پونجی تھی وہ بھی اس سے چھین لی گئی؟ مرد وہ جو ہمارے پاس معاشرے میں اچھے مرد ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے، لیکن جو برے مرد ہیں یہ مردانگی کہیں گے کہ تین مردوں نے کسی ایک کے دل میں یہ خیال نہیں آیا کہ اپنے گھر میں بھی ماں بہن بیٹی ہے۔ یہ جملہ مذاق میں کہا جاتا ہے، بالکل درست بات کہہ رہی ہیں آپ، درست کہا آپ نے۔ بڑا نیگیٹو وہ آتا ہے جی، وہ غریب قسم کے وہ جملے ہم دہرا نہیں سکتے، لیکن سچ بات تو یہ ہے کہ اگر ہم نے اپنے گھر میں اپنی عورتوں کی حفاظت کرنی ہے تو ہم نے دوسروں کی عورتوں کی حفاظت بھی اسی طرح کرنی ہے، تاکہ بدلے میں ہمارے ساتھ ہمارے گھروں کی عزتیں محفوظ رہیں۔ لیکن جہاں پہ آپ چیزوں کو دیکھیں گے وہاں معلوم ہوگا کہ نقصان ہر حال میں عورت کا زیادہ ہوتا ہے۔ جیسے اس معاملے میں میرے حساب سے تو بے عزتی ان تینوں مردوں کی ہے۔ صحیح بات ہے۔ کہتی ہوں وہ کس منہ سے اپنے آپ کو مرد کہیں گے کہ جس قسم کی زیادتی کا نشانہ بنایا، پوری پلاننگ کے ساتھ عملہ موجود تھا۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب ہم نے اس عورت کو اس چیز پر راضی کیا کہ وہ کمپلین کرے۔ کمپلین تو کرنی ہی چاہیے، آواز تو بلند کرنی چاہیے، لیکن کیا تباہی کے بعد ہم بیٹھ کے روئیں گے؟ کیا پریکاشنز پہلے نہیں ہو سکتی تھی؟ اور کیا یہ پہلا اور آخری بات کیا ہوگا؟ جب یہ سب کچھ نہیں ہوگا تو میں اب اس عورت کے حوالے سے، معاشرے کے حوالے سے گھر والوں کی طرف بات کرنا چاہوں گی۔ جس عورت کا گھر ٹوٹتا ہے، کوئی انسان بھی گھر نہیں توڑنا چاہتا نا، بالکل کوئی عورت یہ نہیں چاہتی کہ اس کا گھر ٹوٹے، لیکن جب اگر گھر ٹوٹ ہی جائے، خدا نہ خواستہ کوئی ایسی مصیبت پڑ ہی جائے، تو کیا گھر والوں کو ساتھ نہیں کھڑے ہونا چاہیے؟ صحیح بات ہے، سپورٹ ضروری ہے گھر والوں کی۔ دیکھو سپورٹ بالکل درست کہا آپ نے۔ سفر کے لیے کہتے ہیں کہ اگر ایون مردوں کو بھی کہتے ہیں یا عورتوں کے لیے کہ اگر سفر پہ نکلے تو 1 سے 2 لوگ ہو جائیے، تاکہ سفر ہے، دور کا سفر ہے، کوئی نیکی نرمی ہو تو آپ کے پاس کوئی دوسرا ساتھی ہو آپ کو سنبھالنے کے لیے۔ ایک عورت جس کی ریسنٹلی طلاق ہوئی ہے، ابھی وہ عدت کے، یہ ساری چیزیں وہ عدت کے پروسیس میں ہے۔ صحیح بات ہے، عدت میں آپ سوچیے طلاق اتنی بڑی اذیت، بچوں سے دوری، مطلب بہت اذیت دہ بات ہے یہ۔ ایک اس عورت سے پوچھا جائے جس کو وہ اس دور سے گزرتی ہے، یعنی اس کو طلاق ہوتی ہے اور اس کے بعد اس کے ساتھ ایسا واقعہ ہو جائے۔ اور آپ دیکھیے نا کہ بچوں کو اب ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ اول تو بچیوں کو پڑھنے نہیں دیا جاتا، ان کی جلدی شادیاں کر دی جاتی ہیں، یا اگر انہوں نے تعلیم بھی لی ہوتی ہے تو ایون اگر ڈاکٹرز بن جائیں تب بھی انہیں پریکٹس نہیں کرنے دی جاتی، انجینئر بن جائیں تب بھی ڈگری کے ساتھ گھر میں ہوتی ہیں۔ اچھا اب اگر ایک عورت جس نے شادی کی ہے، بہت اچھی بات ہے، میاں کی خدمت کرے، اپنی اولاد کو پیدا کرے، ان کو پروان چڑھائے، لیکن اگر وہ گھر چلتا نہیں ہے، اگر شادی کے 5 سال بعد، 10 سال بعد، یا خدا نہ خواستہ 2 سال بعد اگر وہ گھر چلتا نہیں ہے، وہ گھر خدا نہ خواستہ ٹوٹ جاتا ہے، تو وہ عورت کہاں کھڑی ہے؟ کیونکہ وہ معاشرے میں کوئی مقام اس طرح نہیں۔ اچھا عالیہ صاحبہ، یہاں تھوڑا سا میں انٹرپٹ کروں گی آپ کو، قطع کلامی کی معافی، کیونکہ آپ ایک سماجی کارکن ہیں، ایک بہت اچھی طرح سے ڈیل کرتی ہیں آپ۔ ساتھ ساتھ عالیہ صاحبہ یہ بتا دیجیے گا، ایک شوہر کی جو آمدنی ہوتی ہے اگر کم ہوتی ہے تو عورت اگر باہر نکلتی ہے تو کیا یہ غلط بات ہے؟ کیونکہ ایک عورت کو باہر نکلنے سے، جب وہ باہر نکلتی ہے تو کیا اس طرح درندے جو ہے اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں؟ دیکھیے معاشرے میں درندے بہت بڑھ گئے ہیں۔ آپ یہ سوچئے گا کہ عورت کسی بھی وجہ سے مجبوری سے نکلے، یا عورت اپنی اگر عورت اپنی کسی تسکین کے لیے، اگر کسی عورت نے بہت اچھی تعلیم حاصل کیا، وہ چاہتی ہے کہ وہ ملک کو سرو کرے، یا وہ چاہتی ہے کہ وہ کسی فیلڈ میں، میڈیکل میں، انجینئرنگ میں، یا ایون اگر وہ پائلٹ ہے، کسی بھی میدان میں، یا ایون اگر وہ بزنس کرتی ہے، اگر وہ اپنا نام بنانا چاہتی ہے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، اس کی تو اجازت ہر طرح سے اس عورت کو حاصل ہے۔ عورت کے اوپر صرف ایک پابندی ہے کہ وہ اپنے کردار کی حفاظت کرے، ایک پابندی ہے کہ جب وہ شادی، وہ تو دونوں پر ہی ہے، مرد اور دونوں پر ہے، اگر وہ نکاح کے بندھن میں بنتے ہیں اور ان کے پاس اولاد پیدا ہوتی ہے تو اولاد کی قیمت پر اپنا مستقبل نہیں بنائے گی، نہ عورت نہ مرد۔ یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ اولاد کو ہم نیگلیکٹ کر دیں، اس کی ہم تربیت نہ کریں اور وہ ٹائم ہم اپنی ذات پر لگائیں۔ اگر ہم نے ایسا کوئی پلان کرنا ہے تو اس اولاد کو اس دنیا میں لانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اچھا عالیہ صاحبہ، کوئی بھی خاتون نہیں چاہتی کہ اس کی عزت پر کوئی دھبا لگے۔ یقیناً میں بھی ایک لڑکی ہوں اور ایک خاتون کے طور پر ہوں اور ایک ورکنگ وومن ہوں اور باہر نکلتی ہوں، یقیناً میں بھی یہ سوچتی ہوں کہ میں ایک عزت سے جاؤں اور عزت سے گھر واپس آؤں، تو کیا ہمیں معاشرے میں نکلنے کا کوئی حق نہیں ہے؟ دیکھیے جب معاشرے میں یہ سلسلہ چلے گا نا، زنا
रजा के साथ और जना जबर के साथ जी, और उसमें हम कुछ रियायत बरतेंगे जना रजा के साथ, तो अभी तो हमें और बहुत सारी, खुदा न खास्ता जो मुझे नजर आ रहा है कि हमें बहुत ज्यादा औरतों को ज्यादा मुसीबतें देखनी पड़ेंगी। औरत तो आलिया साहिबा कब तक ये मुसीबतें देखें हम तो थक चुके हैं अब। नहीं, ये सिलसिला खत्म होने वाला मुझे नजर नहीं आ रहा, क्योंकि जना रजा के साथ जब उसको कानूनी तौर पर जो उसके अंदर उन्होंने हुज्जतें की हैं, और देखिए इस्लाम में तो कोई हुज्जत है ही नहीं, सही। जना है, ना औरत और मर्द की रजा से हो सकता है और ना औरत के साथ जबरदस्ती हो सकता है, ना मर्द के साथ जबरदस्ती हो सकता है। अल्लाह का करम एहसान है कि अगर हम कलाम पाक खोले तो कोई हुज्जत नहीं है, अल्लाह ताला ने हर चीज क्लियर कर दी है। हुज्जतें कहाँ हम इंसान पेश करते हैं, हम अपने कानून में इस तरह के रास्ते निकाल देते हैं जिसमें हम औरत की आजादी की बात करते हैं। अगर औरत अपनी मर्जी से भी जना करती है तो वो अपने आपको तबाही के दहाने पे, बल्कि तबाही में गिरा हुआ महसूस करे। वो गुनाह की बात है ना आलिया साहिबा, ये गुनाह की तरफ चली जाती है। नहीं, जब इस चीज को औरत काट खेलेगी, या जब हम सस्ती आजादी के लिए, या जब औरत सस्ती प्रमोशन के लिए, हम सब जानते हैं कि माशरे में किस तरह से तबाही हो रही है। हम सब जानते हैं कि औरतें अगर सारी बाकिरदार होकर खड़ी हो जाएं और वो इस चीज को इनकार कर दें, वो कहें हमें नौकरी भी मेरिट पर मिलेगी। अच्छा आलिया साहिबा, आपको यकीनन याद होगा जो कि ज़ैनब वाकया पेश आया था, उस बच्चे के साथ ज्यादती की गई थी, तो तमाम लोग, चाहे वो मीडिया के लोग हों या जिस जगह के लोग हों, सब लोग खड़े हो गए थे। और मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसे देखा था, कुछ एक्टर और एक्ट्रेसेस ऐसी थी जो कि स्क्रीन पे आके उनके आंसू निकल आए थे, ज़ारो कतार वो रोने लगी थी। तो ये जो वाकयात हो रहे हैं, तो इस तरह से यकीनन हमारा दिल जो है वो खून के आंसू रोता है। रोएंगी वो एक्ट्रेसेस खुद भी। मैं आपको एक बात ये भी बताऊं कि हर औरत का दिल दूसरी औरत के लिए धड़कता है, लेकिन उसके साथ साथ माशरे में ऐसी औरतें भी देखती हैं जो एक औरत दूसरी औरत का इस्तेहसाल करती है। जब एक जुमला ये बोला जाता है कि औरत औरत की दुश्मन है, तो इस बात से जाती तौर पे मुझे भी तकलीफ होती है। उसकी वजह ये कि मेरी जाती फीलिंग है कि मेरी जात से किसी इंसान को तकलीफ ना पहुंचे। लेकिन क्या माशरे में देखते बदकारी की जो जगहें हैं जहाँ पे मर्द जाके बदकारी करता है, मर्द जाके तबाही करता है, औरत की तस्लील करता है, क्या उन जगहों को, उन ठिकानों को चलाने वाली औरतें नहीं होती? क्या हम नहीं जानते कि वहां पर एक औरत बैठी होती है जो इन सारी कामों की सुपरविजन करती है? गो कि अगर आप उसके हेड को देखेंगी तो उसमें मर्दों का पूरा सेटअप मौजूद होगा, लेकिन आपको वहां औरत नजर आएगी। क्या आप नहीं जानती कि जब हमारे मुल्क में, हमारे खानदान के अंदर, आपको पता है कि हमारे यहाँ जो ये ज्यादती के वाकयात होते हैं, अगर आप उनको डिटेल देखें तो 80% वाकयात वो हैं कि जो घर वालों की तरफ से हुए, चचा, ताया, कजन, पड़ोसी, अपने रिश्तेदारों की तरफ से बहुत सारे वाकयात हुए, लेकिन उसमें औरत ही औरत को दबाती है। मैंने ऐसे केसेस देखे हैं कि जब बेटी ने रिपोर्ट किया माँ को, तो माँ ने कहा कि नहीं, बताना नहीं, वरना तुम्हारा बाप मुझे तलाक दे देगा। सही है, बहुत बहुत शुक्रिया आलिया सालिम बरनी साहिबा, समाजी कारकुन हमारे साथ मौजूद थी। हवा की बेटी को एक बार फिर ज्यादती का निशाना बनाया गया, और आपको बताएं कि मुल्तान से कराची जाने वाले जिक्रिया एक्सप्रेस में खातून के साथ इज्तिमाई ज्यादती की गई। हमारा मुआशरा किस तरफ जा रहा है, हमारा मुआशरा किस सिमत में जा रहा है, ये सोचने की जरूरत है। बच्चियों के साथ ज्यादती की जा रही है, उनके साथ इस तरह के अलमनाक वाकयात पेश आ रहे हैं, तो यकीनन अब इस पर सोचने की जरूरत है और इस पर गौर तलब बात है, क्योंकि अगर अब सोचा नहीं किया गया तो बहुत देर हो जाएगी। एक सवालिया निशान है, हमें ही सोचना चाहिए। और यकीनन हम जब निकलते हैं तो एक इस तरह से निकलते हैं कि अपने आप को गैर महफूज ना समझें, और निकले तो हमें डर ना लगे। लेकिन ये जो दरिंदे होते हैं, ये बाहर खड़े हुए होते हैं, और एक जो खातून निकलती है या बच्ची निकलती है तो उस पर एक नजरें जमाए हुए होते हैं, और उसको इस तरह से देखते हैं जैसे, बस मैं कुछ कह नहीं सकती, मेरे पास अल्फाज नहीं। नाज़रीन, मेरे प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। तबस्सुम शेख को इजाजत दीजिए, अल्लाह निगहबान। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहती हूं। और ये वाकयात जो है, जो कि मैंने जिक्र किया ब्रेक से पहले, मैंने जिक्र किया कि इस तरह के वाकयात हो रहे हैं और खवातीन के साथ ज्यादती के वाकयात हो रहे हैं, बच्चियों के साथ ज्यादती के वाकयात हो रहे हैं। इनकी अब रोकथाम की जरूरत है, क्योंकि अब इनको रोका नहीं गया तो फिर कब रोका जाएगा। बच्चियों के वालिदैन जो है वो परेशान दिखाई देते हैं और बच्चियों को बाहर निकालने से गुरेज करते हैं। छोटी छोटी बच्चियों के साथ इस तरह ज्यादती कर दी जाती है और उनको फिर
قتل کر دیا جاتا ہے اور ان کی لاشوں کو جو ہے وہ جھاڑیوں میں پھینک دیا جاتا ہے. تو یہ واقعات ہر جگہ ہو رہے ہیں. ان واقعات کو یقیناً روک تھام کی ضرورت ہے. اس وقت میرے ساتھ لائن پر موجود ہے امجد اقبال آفریدی صاحب جو کہ پی ٹی آئی کے رہنما ہیں. ان سے ان کا موقف جان لیتے ہیں. بہت شکریہ سر. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر یہ کیا ہو رہا ہے کہ یہ زیادتی کے واقعات پیش آ رہے ہیں؟ آج بھی جو ہے ایک زیادتی کا واقعہ پیش آیا. ملتان سے کراچی جانے والی ذکریہ ایکسپریس میں خاتون کے ساتھ اجتماعی زیادتی کی گئی. کیا کہیں گے اس بارے میں؟ آپ کی بھی حکومت تھی, آپ کی بھی حکومت میں جو ہے ایسے واقعات پیش آئے. اس تمام سینیریو پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں اس میں بالکل حکومت کا فیلور ہے اور اس سے بڑھ کے چلے ہوتے رہتے. اس سے پہلے ہماری حکومت میں بھی ہوئے. تو ان چیزوں کے لیے خصوصی ہم نے بھی کافی اس پہ کام بھی کیا اور بہت ساری این جی اوز نے بھی اپنے اپنے رائے دی. تو اس میں پاکستان کے اندر قانون نافذ کرنا چاہیے تھا جس میں جو ایسے لوگ ہیں, ایسے بھیڑیے ہیں, جو ایسے ظالم لوگ ہیں جو اس طرح کی کارروائیاں کرتے ہیں اور خواتین کے ساتھ ہراسمنٹ کے کیس آنا یا اس طرح کی, تو اس کے لیے سخت سے سخت قانون پاکستان میں بننا چاہیے. کیونکہ یہ آگے آنے والی سر کس طرح کا قانون بننا چاہیے؟ کیونکہ قانون تو بنتا ہے لیکن اس کو جو ہے اس قانون کو اپنایا نہیں جاتا, لوگ اس کو نیگلیکٹ کر دیتے ہیں. دیکھیں بدقسمتی ہے پاکستان کے اندر, قانون پہ عمل درآمد تو ہوتا ہی نہیں ہے. البتہ نئے قوانین کے لیے جاتے ہیں مگر اس کے لیے خاص طور پر پوری قوم سوچے. نہ اس پر کوئی سیاست ہو سکتی ہے, نہ اس پر دوسری بات. اس کے لیے کھلے عام اسلام کے اندر ہے کہ آپ اسے پھانسی کی سزا دیں, روڈ چوراہے پر پھانسی کی سزا دیں, تاکہ اس کے بعد لوگ عبرت کا نشان بنے. اس طرح کے سر لوگوں کو سر قضا کرامی کی معافی پکڑا جاتا ہے, اس کے بعد چھوڑ دیا جاتا ہے, تو کیا ہوگا اس طرح سے؟ بس سفارشی ہمارے اس ملک کا عالمی ہے, ایک کے پیچھے ہر ایک کرمنل کے پیچھے لازمی سفارشی ہوتے ہیں. تو وہ اس طرح کی کارروائیاں کرتے ہیں نا, کون دن دیہڑے ٹرین کے اوپر یا روڈ کے اوپر یا گاڑی کے اندر موٹر وے پر وہ اس طرح کی کارروائیاں کر کے چلے جاتے ہیں. سر لیکن اگر بالکل میں اگر آپ کی حکومت کی بات کروں, جس وقت آپ لوگ حکومت میں تھے تو اس وقت بھی ایسا کچھ نہیں ہوا کہ ایسا, کیونکہ پنجاب میں بھی آپ کی حکومت تھی, اس وقت بھی ایسے واقعات ہو رہے تھے. تو ان واقعات کی روک تھام کے لیے اب کیا کرنا چاہیے؟ اگر آپ کی حکومت آ جاتی ہے تو آپ کیا ایسا لا لے کر آئیں گے کہ ایسے واقعات نہ ہوں؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, ہماری حکومت صرف اس ملک کے اندر 3 سال 8 ماہ ہوئی ہے, جس کے اندر 3 سال تو کرونا ہی رہا. ایک بڑا ڈیزاسٹر تھا پورے دنیا کے اندر, ہم اس میں لگے رہے, پوری دنیا ہی مفلوج ہو گئی تھی. اس کے اندر ایک تباہی لے کر آیا تھا کرونا. اس کے علاوہ بھی ہم نے بہت سارے قانون سازی کی, وہ جو ابھی انہوں نے ریجیکٹ کر دی. بہت ساری قانون سازی ہم نے کی تھی اور بہت سارے قوانین لے کر آئے تھے ملک کے اندر. تو اس کے اندر یہ ہراسمنٹ, اس پہ بھی باقاعدہ کام ہوا تھا. آپ دیکھ لیں قانون سازی بھی ہوئی تھی کہ ان کو سخت سے سخت سزا دی جائے گی اور کورٹ جلد سے جلد اور ٹرائل کورٹ ان کا فیصلہ کریں گے. ہم نے یہ تمام چیزیں کی. بدقسمتی کے ساتھ اس ملک کے اوپر جو 20-30 سال سے طبقہ مسلط ہے, وہ تو قانون بنانے نہیں دیتا. وہ کہتے کہ ہمارے ووٹر ہیں, ہمارے سپورٹر ہیں, انہوں نے یہ کر دیا, انہوں نے یہ کر دیا. خیر میں آپ سے یہ کہوں کہ اس کے اوپر بالکل سیاست نہیں ہونی چاہیے. سر سیاست ہو رہی ہے نا, اس کے اوپر سیاست ہو رہی ہے سر. ماں بہن سب کی ایک سر یقیناً سب کی مائیں بہنیں ہوتی ہیں اور ان کو تحفظ کی ضرورت ہوتی ہے. بالکل تحفظ کی ضرورت ہوتی ہے اور خاص طور پر مسلمان ممالک جتنے بھی ہیں پوری دنیا کے اندر ایک واحد پاکستان ملک ہے جس کے اندر اس طرح کے واقعات بہت زیادہ ہوتے ہیں. ہندوستان میں بھی ہوتے ہیں, پاکستان میں بھی ہوتے ہیں. یہ قانون کی کمزوری ہے جس سے یہ سعودیہ میں کوئی کر کے دکھائے نہ اس طرح, یا وہ تو وہاں پہ تھوڑی سی چوری بھی کر لیں تو ہاتھ کاٹ دیے جاتے ہیں. ہاں اسلامی قوانین لے کر آئے, پاکستان کی ضرورت ہے اس ٹائم, کیوں نہیں شریعت کی طرف. تو یہ تو بہت بڑا واقعہ ہے کہ یہاں پر جو ہے اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو ان کو جو ہے چھوڑ دیا جاتا ہے یا وہ علل اعلان گھومتے رہتے ہیں ایسے درندے. دیکھیں اگر پاکستان کہتے ہیں کہ پاکستان کلمے کی بنیاد پہ بنے تو کلمے والے قانون بھی ہونے چاہیے نا پاکستان کے اندر. سخت سے سخت سزا دینی چاہیے اور اس سزا کے بعد دوبارہ اس طرح کا کوئی سوچ بھی نہیں سکے گا. یہ المیہ ہماری خواتین سیکیور نہیں ہے, تو خواتین کیا مرد بھی سیکیور نہیں ہے اس ملک کے اندر جو حالات ہیں.
سارے بس سر میں قطع کلامی کی معافی، میری کسی سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے یہ کہا کہ وہ خاتون اکیلی گئی کیوں، تو کیا ہمارا یہ قصور ہے کہ ہم اکیلے نکلتے ہیں تو اس طرح کے واقعات ہمارے ساتھ ہو جائیں؟ ہم اکیلے گھر سے نکلتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھیں اور ایسے واقعات ہو جائیں، پھر تو کوئی نکلے گا ہی نہیں۔ غلط لاجک ہے۔ آپ قرآن و حدیث کے حوالے سے بھی دیکھیں کہ خواتین نے کام کیا ہے، خواتین نے جنگوں میں شرکت کی ہے، جی، اس میں کوئی خواتین کا ایک بہت بڑا رتبہ ہے سر، بالکل بہت بڑا رول ہے۔ انہوں نے بیماروں کے لیے باقاعدہ وہ خود لڑی بھی ہیں جنگوں کے اندر، اور اس کے بعد مرہم پٹی بھی کی ہے، نرسنگ کا کام بھی کیا ہے خواتین نے۔ اس کے بعد خواتین جس کا ماں، جس کا باپ یا شوہر ہو ہی نہ، بھائی ہو ہی نہ، تو وہ کیا کرے گی؟ وہ پوری زندگی ایک گھر میں گھسی رہے گی۔ اس طرح نہیں ہے، اسلام کے اندر بہت آسانی ہے، خاص طور پر خواتین کو درجہ بھی بڑھا دیا گیا ہے، اور اس کے بعد اس کے لیے آسانیاں بھی بہت ساری ہیں۔ جی، تو سر یہ بتا دیجئے گا کہ اب جو یہ واقعات ہو رہے ہیں، اب اس کی روک تھام کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ مختصراً مجھے بتا دیجئے گا اس کی روک تھام کے لیے کیسا لا آنا چاہیے؟ دیکھیں، مختصراً یہ ہے کہ قانون، قرآن و حدیث کو دیکھ کر قانون سازی کی جائے۔ سر آپ میرے ساتھ لائن پر ہی موجود رہیے گا، امجد اقبال آفریدی صاحب میرے ساتھ لائن پر موجود ہیں، یاسین آزاد صاحب PMLN کے رہنما ہیں۔ بہت شکریہ سر۔ تھینک یو میڈم، تھینک یو سر بڑے افسوس کے ساتھ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ کی حکومت ہے اور خواتین کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، خواتین کو زیادتی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ واقعہ ہوا، آپ کو یقیناً پتہ ہوگا، ملتان سے کراچی جانے والی ذکریہ ایکسپریس میں خاتون کے ساتھ اجتماعی زیادتی کی گئی۔ سر کہاں ہے حکومت؟ دیکھیں، جو اجتماعی زیادتی کا تعلق ہے وہ میں تو اس کی پرزر الفاظ میں مذمت کرتا ہوں، نہیں ہونا چاہیے۔ جی سر۔ لیکن ایک ریئر کیس کوئی اگر ہو جاتا ہے کہیں بھی، تو ظاہر ہے کہ بیسیکلی میرے نزدیک گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، ایسے واقعات نہ ہوں تو زیادہ اچھا ہے۔ جی، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ سابقہ حکومت کے 3.5 سال میں کتنے واقعات ہوئے ہیں، وہ تو آپ کے سامنے سر وہ آپ کو مورد الزام ٹھہرا دیتے ہیں، آپ ان کو ٹھہرا دیتے ہیں، تو اس میں تو خواتین اور بچیاں پس رہی ہیں نا۔ نہیں سنیں تو صحیح نا، میں ذمہ دار کسی کو ڈکلیئر نہیں کرتا، میں ہر اس حکومت کو ذمہ دار ڈکلیئر کرتا ہوں جن کے پاس اختیارات ہے، جو حکومت میں ہے۔ آج اگر ہماری حکومت میں کوئی غلطی ہوتی ہے تو میں ان وکیلوں میں سے ہوں جو صاف کہتا ہوں کہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ سر درست کہا آپ نے۔ میں تو پارٹی کی ڈائریکشن کو فالو نہیں کرتا، جو سچی بات ہے وہ کہنی چاہیے۔ لیکن آج دیکھیں یہ واقعہ ہوا، لیکن کل 2 دن سے سابق پرائم منسٹر نے جو کچھ کہا ہے، آپ خود اندازہ کریں کہ آپ کہاں کھڑے ہیں کہ آپ کا ایک سابق پرائم منسٹر کہتا ہے کہ ملک 3 حصوں میں اگر اسٹیبلشمنٹ ہے فیصلے نہیں ہوگے تو 3 ٹکڑوں میں بٹ جائے گا، ایٹمی پروگرام رول بیک ہو جائے گا، اور اس کے بعد فوج تباہ برباد ہو جائے گی۔ یہ وہ ایشوز ہیں جن پہ میں نے دیکھا کہ کوئی آدمی نہیں بول رہا۔ آپ لوگ پہ ایک خاتون کی اجتماعی زیادتی پہ جو آواز بلند کرنی ہے بہت اچھا کر رہی ہیں، لیکن کیا چینل کے الیکٹرانک میڈیا کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ ایک سابق پرائم منسٹر نے جو کچھ کہا وہ ملک کے لیے اتنا خطرناک ہے، اس پہ کوئی بات؟ میں نے دیکھا کہ کوئی الیکٹرانک میڈیا والی خبر تو چلا رہے ہیں، لیکن جس حساب سے اس معاملے کو ٹیک اپ کرنا چاہیے کوئی سر اس معاملے کو، کیونکہ یہ ایک ایسا نازک معاملہ ہے کہ اس معاملے کو یقیناً ضرور اٹھانا چاہیے۔ ایک عورت کے ساتھ، ایک بچی کے ساتھ ہراسمنٹ ہو جاتی ہے، تو وہ جو خاتون والا معاملہ ہے، میں تو اس کو پرزیر الفاظ میں مذمت کرتا ہوں، اور حکومت سے کہتا ہوں کہ ایسے لوگوں کے خلاف جو ہے نا قانونی کارروائی کریں اور اس کو انصاف دلائیں۔ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو یہ کہوں گا کہ نہیں ہے یہ جو کچھ ہو گیا۔ سر ٹھیک ہے، آپ کی بات درست ہے سر، اور یہ بتا دیجیے گا سر، اب PMLN کی حکومت ہے تو آپ اس کے لیے کیا ایسے لا بنا رہے ہیں، کیا ایسی حکمت عملی اپنا رہے ہیں کہ ایسے واقعات نہیں ہونے چاہیے؟ کیونکہ خواتین اور بچیوں کے ساتھ پے در پہ ایسے واقعات ہو رہے ہیں، بچیاں جو ہے باہر نہیں نکل سکتی، والدین نکالنے سے قاصر ہو جاتے ہیں بچیوں کو۔ دیکھیں میڈم، ایک بات میں بتاؤں، جی، میرا شروع سے موقف یہ ہے کہ ہر چیز کا قانون موجود ہے، ٹھیک ہے؟ قانون کے مطابق اگر ریٹ آپ اپنی قائم کریں گے اور قانون کے مطابق لوگوں کو سزا دیں گے تو جو یہ مسئلے مسائل ہیں ان کا خود حل نکل آئے گا۔ ہمارے ہاں ملک یہ ہم قانون کو الزام نہیں لگا سکتے کہ اس
کسی قسم کا قانون موجود نہیں ہے. ہمارے ہاں امپلیمنٹیشن نہیں ہے وہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی نا, اس کی وجہ سے جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ اپنی منمانی کرتے ہیں. بالکل بالکل. تو یہ جو ایک قانون کا ڈر اور خوف ہوتا ہے نا شہریوں کے اندر, جی وہ آج دن تک ہم کر نہیں سکے, وہ آج دن تک ہم نہیں کر سکے جی جب سے پاکستان بنا ہے. اور ایسے واقعات کی روک تھام میرے نزدیک بہت ضروری ہے. میں تو بالکل کلیئر الفاظ میں یہ بات کرتا ہوں. سر یہ بہت اچھی بات ہے اب کہ آپ نے اس بات کو ایکسیپٹ کیا ہے سر. ہاں بالکل. پر جس صوبے میں یہ واقعہ ہوگا اس صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ان معاملات کو بہتر سے بہتر انداز میں لے جائیں, چونکہ ہر صوبہ جو ہے نا اس کی ذمہ داری ہے کہ قانون کے مطابق لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کرے, ان کو لیگل پروٹیکشن دے. کوئی واقعہ ہو تو اس پہ سخت سے سخت. سر یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ مطلب اس میں جو یہ واقعہ جو پورا, اگر اس واقعے کا ایک بیک گراؤنڈ دیکھا جائے تو اس واقعے میں جو ہے کس طرح سے ایک خاتون کو ایک الگ بوگی میں لے جایا جاتا ہے. تو سر آپ یہ سمجھتے ہیں کیا اس تمام صورتحال میں کیا عملہ ملوث ہوتا ہے؟ ظاہر ہے اس کا کیا جو پاکستان ریلوے اس کی اپنی پولیس نہیں ہے کیا؟ پولیس ہے نا اس کی. تو کیا اگر ہر ڈبے کے اندر وہ 2 پولیس والوں کی ڈیوٹی لگا دیں یا ایک پولیس والے کی بھی ڈیوٹی لگا دیں جو ان تمام معاملات کو چیک کرے, تو کیا یہ ممکن نہیں ہے؟ ہو سکتا ہے نا. جی سر بالکل ہو پولیس سکتا والے ہے. دن کو ریلوے کے پولیس والے ہوں یا دوسرے ہوں, دن پورا گھومتے رہتے ہیں. جب کوئی واقعہ ہو جاتا ہے تو ہمیں ہوش آتا ہے کہ ہمارے وہاں یہ واقعہ ہو گیا. تو میں اسی لیے جو آپ کے پروگرام کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ آپ کو ریٹ قائم کرنی چاہیے اپنے قوانین کو, تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اگر ہم یہ غلطی کریں گے تو اس کی سزا ہمیں ملے گی. اس طرف ہم جا نہیں رہے. اور جس طرح میں نے ایک حساس معاملے میں پرائم منسٹر کا اتنا بڑا سر یہ بڑا حساس معاملہ ہے سر, اس پہ یقیناً جو ہے وہ حکومت کو کچھ کرنا چاہیے. بڑا سینسیٹیو معاملہ ہے یہ. آپ یہ بتائیں کہ ایک صوبے کا چیف منسٹر یہ کہتا ہے کہ میں فیڈریشن پہ فورس کے ساتھ اٹیک کروں گا, اور ہمارے ادارے معاملات کا خاموش ہیں. میں تو کہتا ہوں کہ آنریبل سپریم کورٹ وقتاً فوقتاً 100 موٹر ایکشن لیتا ہے. 100 موٹر ایکشن تو چیف منسٹر کے پی کے. اچھا سر ہم جو ہے یاسین صاحب ہم اسی بات پہ آ جاتے ہیں. تھوڑی سی بات ایک الگ ٹریک پہ جا رہی ہے, بات ہم اسی پہ لے آتے ہیں کہ جو زیادتی کے واقعات ہو رہے ہیں بچیوں کے ساتھ. اگر جیسے زینب کی بات کی جائے, جو زینب کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی, یقیناً آپ کو وہ واقعہ یاد ہوگا, تو اس کے مجرم کہاں ہیں, ان کو کیوں نہیں سزا دی گئی, وہ مجرم کیوں بھاگ گئے, کیوں بھاگنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں, کیوں جو ہے وہ حکومت پکڑنے میں ناکام ہو جاتی ہے. سر اس ٹریک پہ آتے ہیں نا. نہیں تو وہ تو ظاہر ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ایسا کوئی واقعہ اور حکومت پکڑ نہیں پاتی ہے تو ان کی طرف سے غفلت ہے جو نہیں ہونی چاہیے. میں تو بالکل کلیئر الفاظ میں آپ کے پروگرام سے کہہ رہا ہوں. جی تو سر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ حکومت کی غفلت ہے؟ میں حکومت کے نہیں, میں ایڈمنسٹریشن کی غفلت بتاتا ہوں. وہ لا اینڈ آرڈر جو ایجنسیز ہیں جن کی یہ ذمہ داری ہے قانون کو کنٹرول کرنے کی, جو ایک تھانے کا ایس ایچ او جو ہے, اگر اس کی حدود میں کوئی واقعہ ہوتا ہے تو میں تو کہتا ہوں اس تھانے کے ایس ایچ او کو پکڑ لیں, ڈی ایس پی کو پکڑ لیں, ایس پی کو پکڑ لیں کہ یہ واقعہ ہوا کیوں ہے تمہاری موجودگی میں. تو یہ تو پولیس کی جو ذمہ داری ہے اس کو اس کا احساس دلائے نا. میں یہ کہتا ہوں کہ جس حدود میں معاملہ ہو اس کے ایس ایچ او کو لیں, سر ایسا بھی, سر آپ نے بالکل درست, اور ان سے پوچھیں کہ ایسا ہو کیا ہو رہا ہے. سر درست کہا آپ نے. اس سے پورے ایسے واقعات جو ہوتے ہیں اس میں پولیس بھی کہیں نہ کہیں ملوث ہوتی ہے. تو ایسے پولیس والوں کے ساتھ کس طرح سے نمٹا جائے, کیونکہ اگر ایسے پولیس والے ہوں گے, ایسی کالی بھیڑیں ہوں گی, تو ہمارا ملک کس طرف جائے گا؟ دیکھیں کالی بھیڑیں تو ہر محکمے میں ہیں. جی وہ سر صحیح بات ہے, وہ تو ہر بار محکمے میں ہے. صحیح. اور آپ کو پتا کسی محکمے کے اندر اگر ایک آدمی غلطی کرتا ہے تو 10 آدمی اس کی سزا بھگتے ہیں. یہ تو آپ مانیں گے. جی سر تو مانوں ان گی حالات بالکل. میں آپ کو دیکھ لیں کہ جو یہ صورتحال ہے, ان تمام چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے جو صوبائی حکومتیں ہیں جن کے صوبے میں اس ٹائپ کا واقعہ ہوتا ہے, ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ہائی لیول کے جو آفیسرز ہیں ان سے یہ بلا کے پوچھیں کہ یہ واقعہ آپ کے علاقے میں ہوا کیسے. سر میرے پروگرام کوئی واقعہ ہو جاتا ہے اور واقعات میں جو لوگ انوالو ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اگر بڑے بڑے لوگ ہی سامنے آ جاتے ہیں کہ نہیں بھائی کچھ نہیں ہوا, اور ملزمان کو اگر وہ پروٹیکٹ کرنا شروع کر دیں گے تو پھر واقعات کو کنٹرول تو نہیں کر پائیں گے نا.
ٹھیک ہے سر میرے پروگرام کا وقت بہت اختتام پہ ہے، ختم ہونے والا ہے. آخر میں آپ اس تمام صورتحال کو روکنے کے لیے، یہ صورتحال رکے اور بچیوں کے ساتھ زیادتی نہ ہو، خواتین کے ساتھ زیادتی نہ ہو، ہمارے چینل کے توسط سے آپ کیا پیغام دیں گے سر؟ میں تو صرف اتنا کہتا ہوں کہ جو ہمارا قانون، ہر چیز کا قانون موجود ہے، اس قانون کو امپلیمنٹ کریں سختی سے اور خلاف ورزی کی صورت جی سر ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کریں، معاملات بہتر ہو جائیں گے. بہت بہت شکریہ یاسین آزاد صاحب، پی ایم ایل این کے رہنما تھے. آپ تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ. رانا اختر ہمارے کورسپونڈنٹ، چینل 6 کے کورسپونڈنٹ موجود تھے، پوری نظر تھی ان کی، آج ان کی پوری نظر تھی. ساتھ ساتھ عالیہ سالم بنی صاحبہ کا بہت شکریہ ادا کروں گی، سماجی کارکن موجود تھی. یاسین آزاد صاحب پی ایم ایل این کے رہنما موجود تھے، ان کا ہی بہت بہت شکریہ. امجد اقبال آفریدی صاحب پی ٹی آئی کے رہنما موجود تھے. آپ تمام ہی لوگوں کا بہت بہت شکریہ. اور اب یہ صورتحال ہے کہ حوا کی بیٹی ایک بار پھر زیادتی کا نشانہ بن گئی ہے. ان تمام واقعات کو اب روکنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر یہ واقعے نہیں رکے، یہ واقعات نہیں رکے تو ہمارا معاشرہ کس طرف جائے گا؟ کیونکہ معاشرے کو ایک صحیح ٹریک پہ لانے کی ضرورت ہے. اگر معاشرہ صحیح ٹریک پر نہیں آیا تو یقیناً ہماری جو آنے والی نسلیں ہیں وہ خراب ہوں گی. بچیاں جو ہے وہ باہر نکلنے سے قاصر ہوتی ہیں. اگر بچیاں باہر نکلتی ہیں تو ان کو کوئی بھی بہلا پھسلا کے کوئی چیز دیتا ہے اور وہ چلی جاتی ہیں، کیونکہ چھوٹی بچیاں ہوتی ہیں، باتوں میں آ جاتی ہیں اور اس طرح سے واقعات ہو جاتے ہیں. آج جو یہ ایک بڑا واقعہ ہوا ہے، اسی پر میں نے آج پروگرام کیا ہے. یہ ایک بہت بڑا واقعہ ہے اور اس پر یقیناً وقت جو ہے وہ کم تھا، لیکن بہرحال جو وقت محدود تھا، لیکن میں نے کوشش کی کہ اپنے پروگرام میں جو ہے وہ تمامی لوگوں کا موقف سنا جائے. لیکن ساتھ ساتھ جو یاسین آزاد صاحب تھے ان کا بہت اچھا موقف تھا. انہوں نے یہ بات ایکسیپٹ کی کہ ایسے واقعات نہیں ہونے چاہیے. حکومت کی جانب سے انہوں نے کہا کہ حکومت کو اس پر سوچنا چاہیے اور لا اینڈ آرڈر جو ہے وہ ہونا چاہیے تاکہ ایسے واقعات نہ رونما ہو سکیں اور ایسے واقعات نہ ہو سکیں جو کہ ہو رہے ہیں. ناظرین، میرے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. تبسم شیخ کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.